बंगालियों को देखो, फिश खाते हैं, कैसे हैंडसम स्मार्ट रहते हैं ना सारी जिंदगी, बाल काले रहते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं बांग्लादेश के, पूरे बाल काले उनके। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? उन्होंने कहा पता नहीं 46 साल 48 साल। ऐसे घनी काली दाढ़ी। ये किसका कमाल है? फिश का। मछली खा रहे हैं दबा के। हमारे यहाँ मछली डॉक्टर के मशवरे पर हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि दोबारा खरीदते हुए जान निकलती है, यार मछली कैसे खरीदें, यार मछली कैसे। तो भाई ये कुदरती चीजें, इन पे पैसा खर्च करो अल्लाह के बंदो। शहद खाओ। क्या खाओ? ठीक है, शहद खाओ। आज मैंने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा, वो कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने जरूरी है। 6 महीने के बाद माँ के दूध की वैल्यू इतनी ज्यादा, फिर रोटी की वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को 6 महीने के बाद रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया करो। बोलो बेटा आप रोटी पे आ जा डायरेक्ट, क्योंकि बच्चा फिर भी अगर दूध पीता है ना तो पेट भर जाता है, फिर वो रोटी नहीं खाता, भूख खत्म हो जाती है। जब रोटी नहीं खाएगा तो बड़ा नहीं होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मुझे ये भी बताया, उसने कहा देखो मौलवी साहब, आप अगर रोजाना 2-2 किलो दूध पी लो तो क्या ताकत आएगी जिस्म में? रोटी खाना छोड़ दो अगर। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मरने लगेंगे। तो उसने कहा रोटी में अल्लाह ने क्या रखी है? दूध एक एक्स्ट्रा चीज है। खांचा वाचा अगर कहीं मैदे का खाली रह गया है, जो रोटी वहां तक पहुंच नहीं सकी, तो खांचे भरने के लिए क्या किया जाता है आखिर में? दूध पी लो। दूध असल नहीं है। ये जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है ना, एक वक्त तक बच्चे को, जानवर के बच्चे को दूध पे फौरन दाने पे ले आते हैं। तो मैंने मवेशी वालों से पूछा, वो कह रहे हैं अगर बच्चे को, बकरी के बच्चे को दाना ना खिलाएं तो वो मोटा ताजा नहीं होता। तो माएँ भी बच्चों को दूध पिला पिला के ना, नुकसान ये होता है कि वो रोटी नहीं खाते। हाँ, रोटी पहले खिलाओ फिर दूध पिलाओ उसको। पहले पेट भर के रोटी खाना सीखे वो, फिर एक्स्ट्रा में दूध भी जरूर, बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, वो जो हकीम भेजा ना बादशाह ने कि साहबा का नाम बीमार होंगे तो ये इलाज करेगा, तो आपने कबूल किया वो हकीम का तोहफा। मगर वो हकीम सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था। उसके पास कोई मरीज है भाई नहीं है। तो लोगों ने फिर, उसने वो हैरान हुआ कि ये मसला क्या है, कोई बीमारी नहीं होता इनमें। फिर उसने तज्जिया किया तो उन्होंने कहा ये लोग जब तक शदीद भूख न लगे खाते नहीं है, जब तक शदीद भूख न लगे खाना खाते नहीं है, और जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं पेट भर के। तो ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसकी वजह से बीमारियां दूर हो जाती हैं। आजकल जो बीमारियां हैं ना, फोड़ने की वजह से हैं। खाने से इंसान बीमार नहीं होता, बीमार होता है, बोलो भाई, फोड़ने से। हम लोग खाते नहीं है, हम क्या करते हैं? फोड़ते हैं। हमारा बस ना चले प्लेट भी खा जाएं, वो तो चूंकि स्टील की कांच की होती है, वो पेट में उतर नहीं सकती, वरना बच्चे खा जाएं लोग। ऐसे खाया जाता है, इसलिए बीमार होते हैं, उठते ही नहीं। जब तक बिल्कुल अब डर होता है ना पड़ जाएंगे धमाके, तो फिर हाथ रोकते हैं। तो ये बड़ा नुस्खा है कि जब तक शदीद भूख ना लगे खाओ नहीं, और पेट भर के ना खाओ। जब भूख थोड़ी सी, में ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी भी, 1-2 निवाले और खाने का दिल चाह रहा है तो बस 1-2 निवाले छोड़ दो, तो अगले वक्त में तो जल्दी हजम भी हो जाएगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। खैर, फेस पे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वजू टूट जाता है। हल्का सा खून निकलने से वजू नहीं टूटता। खून निकल के जब अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर जाके वजू टूटेगा। और फेस पे जो दाने निकला करें उसको फोड़ा ना करें, हमेशा के लिए निशान पड़ जाता है। ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी खानदानी चीज है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिज, खुजली ये चीज होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही है ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं आ रही बात। हर वो चीज जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाएं, वो क्या करो? नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीजें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की मलाइयां हैं उनमें जायका अच्छा होता है। जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हैं उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनियां आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वलीमे में गए, लोग वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़े नूर आया हुआ है। 2 दिन के बाद वो नूर शाट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ, नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू
میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے الا ماشاءاللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں. میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو, میرے ابھی تک کوئی کالا کوڑا نہیں لگا رہے, سب کالے بال ہیں میرے. تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا. یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ ایسا آدمی کہتا ہے واہ بھائی واہ, اس کے بعد اس کی عادت, اس میں کیمیکل ہوتے ہیں, اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو. نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپرے آ رہا ہے نا, یہ جو آپ کھیتوں میں اسپرے کرتے ہیں, ان اسپرے جو اسپرے ہے نا, انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے, بیڑا گرک. اب اگر وہ اسپرے نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان مصنوعی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناؤ. تو اگر یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, یہ ایلو ویرا ہے, اسی کی جیل ہے, اسی کی جیل کی دوائیں بنتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا, اسی کو لگا لو. ٹھیک ہے, یہی کمپنی میں جائے گی, اس میں 2-3 چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے, پھر وہی 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. وہ لگا رہے ہیں لوگ, جس میں سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا, یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے. کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نا, ایلو ویرا کے جیل بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ اگا ہوا ہوتا ہے. اس دن میں احسن آباد سے گزر رہا تھا, ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کے پودے لا کے پھینکے, بولے یار یہ میں نے اٹھا لیے. وہ میں نے کہا لے بھائی, میں نے اپنے سب بچوں کو لے لا کے نا چمچے سے بھر کے کھلا دی. میں نے کہا کھا لو, کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں, بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ. تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں. شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ. صحیح, اپنے خرچے پہ انڈا ونڈا لگا لیں. تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں, گھر میں پھٹے بازی نہ کریں جا کے. وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں, میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی آپ کا بیان سن کے. اب اتنا نہ کریں, وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں, اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے, باقی فائدہ نہیں ہے. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بس چلو لے آؤ شیمپو لے آؤ. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی جنت, اور یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگائے وہ کہاں جائے گا, جہنم. اتنا بڑا مسئلہ نہیں. چور بازار سے خریدے ہوئے سامان کا کیا حکم ہے؟ سامان ابھی خریدا ہے, استعمال نہیں کیا ہے, کیا کریں؟ الحمدللہ کراچی میں, پنجاب میں بہت سے بازار چور بازار کے نام سے مشہور ہیں, اور وہاں چوری کی چیزیں آتی ہیں. جب گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, بائکیں چوری ہوتی ہیں, تو وہاں کھل کے مال بکتا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہی چور بازار ہے, ان کا نام ہی, ان کا لقب ہی یہی ہے. لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے, چور بازار میں ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں لوگوں کے حلال آمدن کی بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر غالب گمان قریب با یقین ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے, پھر تو آپ کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے خرید لیا تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا, ادروائز اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں غالب گمان یا یقین کے درجے میں نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. کیونکہ چور بازار میں نے بتایا کہ ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی, زیادہ تر مال بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے اس میں. 9 سال کے بچے کو رضاعی بیٹا یا رضاعی بھانجا بنانا ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں. 2 سال سے پہلے چھوٹے بچے کو دودھ پلا کے رضاعی بیٹا بنایا جا سکتا ہے, 2 سال کے بعد یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے. وسیم سید بمبئی سے, حرام کمانے والے سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ اگر لے لیا تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر کسی کی ٹوٹلی آمدن حرام ہی ہے تو اس سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا, وہ قرضہ بھی آپ کے لیے حرام ہی ہوگا, اس کو واپس کریں اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں, تو کیا میرے لیے مہر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے, بس ویسے ہی آپ اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں, بعض دفعہ نہیں دماغ مل رہے ہوتے, تو پھر خلا کا راستہ ہے, اس میں شوہر کو راضی کرنا پڑے گا اور مہر آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ہاں شوہر مہر نہ لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر ظلم زیادتی ہے شوہر کی طرف سے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے کیونکہ ظلم کر رہا ہے وہ, تو پھر ایسی صورت میں قضاءً یعنی دنیاوی حکام کے لحاظ سے تو حکم یہی دیا جائے گا کہ آپ مہر واپس کریں, لیکن شرعی طور پر شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر جب ظالم تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ بیوی کے طلاق کے مطالبے پر اس کو کسی معاوضے کے بغیر طلاق دے, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. محبت سے رہو, نہیں رکھ سکتے محبت سے تو آرام سے چھوڑ دو بیوی کو. تو شوہر اگر بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا تو اس پر خود لازم ہے کہ بیوی کے مطالبے کو اس کو طلاق دے. بہرحال اگر وہ آپ سے کہتا ہے میں اس شرط پہ طلاق دوں گا مہر واپس کرو, تو دنیاوی حکام میں بہرحال آپ پر لازم ہو جائے گا کہ چونکہ خلا ہے تو خلا میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, لیکن شوہر کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا. اور اگر شوہر کی طرف سے قصور نہیں ہے, بس بات یہ کہ آپ کا دل نہیں ملتا اس سے, آپ کو اس سے علیحدگی چاہیے اور شوہر ایگری ہو جاتا ہے خلا دینے پر, تو پھر شرعاً آپ کو مہر دینا آپ پر واپس کرنا لازم ہوگا. اگر عمر سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر 40 سال سے پہلے بال سفید ہو جائیں
تو کالے کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے جو سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے تو حضرات فقہا نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ بالکل واضح علت ہے، وہ یہ کہ بڑھاپا چھپانا، تغیر خلق اللہ میں آتی ہے یہ چیز۔ تو 40 سال سے پہلے تو بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے اس کو کالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 40 سال کے بعد بال سفید ہو گئے تو اس کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کلر لگا کے، خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ۔ لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے، جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے۔ ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں، اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا، دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی، وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے، وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے، ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں، وہ ہم صدقہ کر دیں گے، خیر کے کام میں لگا دیں گے۔ تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے، اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو، تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو، تو آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی، صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری رقم مجھے چاہیے، آپ بولو بھائی ہم نے آپ کی پرمیشن سے صدقہ کر دی، اب نہیں ملے گی آپ کو، تو اس سے پہلے ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی رقم واپس لے۔ چلو بھائی، اجتماعی قربانی کے لیے بقیہ رقم مدرسے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ پہلے سے آپ قربانی میں حصہ لینے والوں کو بتا دیں کہ جو رقم بچے گی ہم مدرسے میں استعمال کر لیں گے، اور وہ اگر اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے، لیکن ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت کینسل بھی کرا سکتے ہیں، وہ کہہ دیں ہم نے کہا تھا لیکن اب ہمیں واپس دو۔ تو اگر آپ نے مدرسے میں خرچ نہیں کی ہے تو اس سے پہلے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رقم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ بیوی کے چچا کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ چچا کا بلا شوہر سے طلاق کا مطالبہ، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو چچا کون ہوتا ہے بھائی؟ اس معاملے میں میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے، چچا کیا باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرے اپنے داماد سے؟ اگر بیوی راضی ہے تو بیوی کو رہنے دیں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے، پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، صحیح حدیث ہے، شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کروایا تو نے، ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، شیطان اسے گلے لگاتا ہے، بولتا تو کام کر کے آیا اصل میں، تو اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ معقول ریزن ہے یا نہیں ہے، اگر معقول ریزن نہیں ہے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی معقول ریزن ہے تو پھر طلاق کا مطالبہ جائز ہے، باقی وہ پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وقف شدہ زمین کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد خریدنا جائز ہے؟ وقف شدہ زمین اگر کسی نے وقف کی تھی، جس کام کے لیے وقف کی تھی اب وہ وہیں یوز ہوگی، وہیں پر گھر بنے گا یا مسجد بنے گی یا جو بھی ہوگا اسی خیر کے کاموں میں، تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے، وہ زندگی قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی ہے جس کام کے لیے وقف کی تھی۔ ایک ہوتا ہے وقف کے لیے وقف کرنا، جیسے ایک زمین ہے یا مدرسہ ہے، اس کے لیے کسی نے زمین وقف کی کہ اس زمین کو اس مدرسے کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا، اور یعنی اس کے کاموں میں، تو پھر ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین بیچی بھی جا سکتی ہے اور زمین کو مدرسے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو مین زمین ہوتی ہے نا جو اس کام کے لیے وقف ہوتی ہے کہ مدرسہ بنے گا یا مسجد بنے گی، اس کو تو چینجیبل نہیں ہے وہ، لیکن اس وقف کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ملکیت جو مملوکہ چیزیں ہیں وقف کی، ان مملوکہ چیزوں کو وقف کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ضرورت میں، کیونکہ جیسے مسجد میں کسی نے وقف کر دیے
جائے نمازیں وقف کر دی, دریاں وقف کر دی, تو وہ بھی بلا ضرورت بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر ضرورت ہوگی تو بیچ سکتے ہیں. گٹکا یا ماوا سے حاصل کی گئی آمدن کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت سخت صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں, اور اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے, اور غلاظت بھی ہے, گندگی بھی ہے. تو اس کو سگریٹ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. سگریٹ کا بھی نقصان ہے لیکن اتنے خطرناک لیول کا نہیں ہے, اور نقصان بھی ہر ایک کو ہوتا نہیں ہے, لیکن گٹکا ماوا کا تو بہت زیادہ نقصان ہے. قصائی سے قربانی کا گوشت خریدنا شرعی طور پر جائز ہے. قربانی جو بھی کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت بیچے, یا تو خود کھائے یا ثواب کے لیے یعنی صدقہ کر دے اس کو. ہاں جس کو صدقہ کیا ہے پھر وہ اس کا مالک ہے, پھر وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے. تو اگر آپ نے قربانی کا گوشت صدقہ کر دیا, پھر غریب نے کھانے کے بجائے قصائی کو بیچ دیا, پھر قصائی وہی گوشت بیچ رہا ہے, تو جائز ہے. ویب سائٹ یا بلاگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے پر اشتہارات لگا کر کمائی کرنا کیسا ہے؟ جائز اشتہار ہے تو اس کی کمائی جائز ہے. موبائل ایپ میں اشتہارات لگا کر آمدنی حاصل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. اشتہار شراب کی آمدن وغیرہ کا نہ ہو, یعنی شراب کا نہ ہو, یعنی کسی حرام چیز کو پروموٹ کرنے کا اشتہار نہیں ہونا چاہیے. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جی, غیر مسلم کو ویسے آپ جنرلی ڈونیشن دے سکتے ہیں, صدقہ خیرات دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. تصویر یا خاکے بنا کر بیچنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ جاندار کے چہرے کی تصویر, اس کے مختلف درجات ہیں. سب سے زیادہ حرام تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو, بت کی شکل میں ہو. جیسے آج کل کپڑوں کی دکانوں پر مجسمے رکھے ہوتے ہیں, پورے چہرے کی تصویر ہوتی ہے, وہ سب سے حرام درجہ ہے. اس کے بعد وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے, چہرے, آنکھ, ناک, کان بنائے جائیں, تو یہ بھی حرام, یعنی دوسرے درجے میں سب سے حرام تصویر میں آتی ہے یہ. اس کے بعد وہ تصویر ہے جو کیمرے سے آپ لیتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں, تو اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے. راجح بات یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے, لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کی حرمت کم درجے کی ہو گئی ہے. اور آخری تصویر رہتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر, تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو تصویر سرے سے مانتے ہی نہیں ہے, ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں تصویر میں داخل ہے لیکن ضرورت اور ابتدا کی وجہ سے جائز ہے, اور کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں. اس میں ہماری رائے یہی ہے کہ اس کا یہ جائز ہے. اس پہ دلائل میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ حرام درجے کی تصویر جو مجسمہ ہوتا ہے وہ ہے, اس میں چہرے کی تصویر. اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے. تو یہ جو تصویر یا خاکے بنا کر اگر آپ بیچتے ہیں اور چہرے کی تصویر ہے, واضح تصویر ہوتی ہے, تو یہ حرام اور ناجائز ہے. بغیر ولی کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے, احادیث دونوں طرف ہیں, دلائل کے ساتھ میں یہ مسئلہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. کبھی دوبارہ موقع ملا مزید ریکارڈ کروا دوں گا. تو احناف کے نزدیک جائز ہے, مگر یعنی اس قابل تعریف عمل نہیں ہے, اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جہاں شدید ضرورت ہو, باپ بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو, اس کی شادی نہ کر رہا ہو, جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے, بغیر ولی کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کے ہم پلہ ہے, جوڑ کا رشتہ ہے, اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, بالغ لڑکی نے, نکاح ہو جائے گا. باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا, احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے. دلائل دونوں طرف ہیں, میں نے بتایا. احناف کی مشہور دلیل قرآن کی آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ, اس میں اللہ نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی. اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت نہ کرتے کہ وہ اپنا نکاح کر لے, بلکہ یوں کہتے کہ اس کا نکاح کروا نہ دیا جائے. اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے, نبی کی خدمت میں خاتون آئی, ان عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو آپ نے ان کا کسی اور سے نکاح کرا دیا. تو حالانکہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم ولی کی اجازت لے کے آئی ہو کہ نہیں لے کے آئی ہو. اور وہ جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو اس حدیث کا ان احادیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یا تو وہ اس پر محمول ہے کہ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے, تو تشدیداً منع کیا ہے کہ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا ایمان لمن لا عہد له, جو معاہدہ کر کے توڑ دے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو جائے گا, بلکہ حدیث کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے. تو نکاح پراپر خاندانوں میں, اچھے خاندانوں میں ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. تو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. یا ولی سے مراد یہ ہے کہ ولی سے باپ مراد نہیں, یہ خود وہ شخص مراد ہے, یعنی وہ عورت, اس کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیونکہ ولی کی یہ جو مصداق ہے کہ باپ یا بھائی وغیرہ, یہ مصداق ولی کا ایک مصداق ہے, لیکن ولی کسی بھی چیز کے متولی کو بھی ولی کہا جاتا ہے. تو لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو گیا دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب کہنے کے حد تک تو یہ حدیث میں تعویل ہے, لیکن یہ حدیث میں تعویل حدیث ہی کی وجہ سے کی ہے, یہ صرف رائے برائے رائے نہیں ہے, دوسری احادیث اور قرآن کی آیت کی وجہ سے کی ہے. تو دلائل دونوں طرف
फुक़हा का काम होता है उस मौजू से मुतालिक तमाम दलाइल को सामने रख कर वो फैसला करते हैं। बहरहाल इख्तलाफी मसला है, इमाम शाफी इमाम अहमद के नज़दीक नहीं होता निकाह। इमाम हनीफा ने इन दलाइल की रोशनी में फतवा दिया है कि निकाह हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये काबिल तारीफ नहीं है। इस ज़रूरत के वक्त इस फतवे से फ़ायदा उठाना चाहिए, और ज़रूरत क्या है, जब बाप जालिम हो। खुफिया निकाह जायज़ है या नहीं है? देखें, दो गवाहों की मौजूदगी में जब निकाह हो गया तो वो खुफिया रहा नहीं है ना, दो बंदे गवाह बन चुके हैं, दो मुसलमान, तो इसलिए निकाह खुफिया हो ही नहीं सकता। कम से कम दो गवाह होते हैं उस पर। हाँ, ये अलग बात है कि उसको ऐलान करके दुनिया को बताया नहीं, दो गवाहों को पता है, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पता, तो इस अमल को काबिल तारीफ बहरहाल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बदगुमानी का इससे मौका मिलता है। बदगुमानी का मौका ये, कल आप पकड़े गए तो आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी है, अब लोग कहेंगे हो सकता है तुमने गर्लफ्रेंड रखी हुई हो और जब पकड़े गए तो बीवी बोल दिया उसको। तो इसलिए हदीस में हुक्म यह है कि आलिनुन निकाह, निकाह अलल ऐलान किया करो, सारी दुनिया को बताओ ये मेरी बीवी है। तो ये काबिल तरगीब अमल है ये, यानी ऐलान करके निकाह करना। तो इसलिए छुपन छुपाई खेलना, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। दूसरा नुकसान इसमें यह होता है कि आपने चुपके से बस दो गवाहों को बताया, किसी को पता नहीं है। बीवी के हुकूक भी मर्द नहीं देते हैं। जब किसी को पता नहीं होता तो बीवी भी बेचारी कहीं नहीं जा सकती। जब तक मर्द यानी उसका दिल मर्द का दिल बीवी की तरफ माइल है, वो अय्याशी करता है, फिर बाद में उसको बोझ समझ के छोड़ देता है। पता तो किसी को होता ही नहीं कि इसकी बीवी है, ये छोड़ना भी आसान होता है। तो ये साइड इफेक्ट हैं जिसकी वजह से खुफिया निकाह की हौसला शिकनी की जाएगी, और शरीयत में तरगीब यही है कि खुली ऐलान निकाह किया करो। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अगर मर्द मजबूर है या मियाँ बीवी दोनों मजबूर हैं, उनको ये डर है कि हमने निकाह किया, एक हलाल काम है, लेकिन निकाह के नतीजे में सोसाइटी हमें नहीं माफ करेगी। आज आपको पता है सोसाइटी, जिना करो कुछ भी नहीं होता, निकाह करो तो एक अजाब खड़ा हो जाता है। तो ऐसी शदीद मजबूरी में कोई ये काम कर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली बहरहाल इसकी बदगुमानी का भी मौका है और बीवी के हुकूक जाया होने का भी इसमें इम्कान होता है। इसलिए नॉर्मली इस अमल की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, और हदीस में भी इसकी तरगीब नहीं है। तरगीब अलल ऐलान निकाह करने की है। बीवी के मोबाइल की तलाशी लेना शरअन कैसा है? बिला वजह मोबाइल झांक ताक करना ठीक नहीं है। अगर कोई वाकई किसी को कोई ऐसे कराइन है जिससे बीवी पे शक है, वाकई कराइन हो, वहमी ना हो, क्योंकि बाज मर्द वहमी होते हैं, वो बिला वजह एक वहम सर पे मुसल्लत कर लेते हैं, शक्की मिजाजी होते हैं और खाम में बीवी के मोबाइल में घुसते हैं। बाज दफा ये होता है कि उसकी किसी फ्रेंड ने लड़का बन के कोई मैसेज भेज दिया होता है, तो फिर बदगुमानी का शौहर को मौका मिल जाता है। वो सारी जिंदगी बीवी से शक में रहता है, क्योंकि मोबाइल पर लोग एक दूसरे से बेतकल्लुफी कर रहे होते हैं, प्रैंक भी कर रहे होते हैं, मजाक भी कर रहे होते हैं। तो ये शक्की वाले जो शौहर हैं, ये फिर हमेशा के लिए इनके दिल में बीवी के बारे में बाल आ जाता है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी मत करो। लेकिन अगर वाज़ेह कराइन है, आपको वाकई कराइन से पता चल गया, कुछ अंदाजा हो गया, गालिब गुमान हो गया कि बेगम के एटीट्यूड और स्टाइल कुछ ठीक नहीं है, तो फिर उसके मोबाइल में घुसने में कोई हरज नहीं है, ताकि बड़े नुकसान से आप अपने आप को बचाएं। तो जवाब का खुलासा ये निकला कि बिला वजह अपनी बीवियों के मोबाइलों में ना घुसें। शरीयत ने हमें बदगुमानियों से मना किया है, लेकिन अगर वाकई कोई वैलिड रीजन है और कराइन से अंदाजा हो रहा है कि आपकी बीवी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, कराइन से अंदाजा और यानी गालिब गुमान है, आप शक्की मिजाज नहीं हो, तो फिर घुसने में कोई हरज नहीं है, निगरानी कर सकते हैं आप। बाकी घुसोगे कैसे? कर्ज वापस करने से टाल मटोल की सूरत में शरीयत का क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, मतालुल गनी ये जुल्मुन, जो आदमी कर्ज की रकम वापस लौटा सकता है फिर भी ना लौटाए तो वो जालिम है, जुल्म है, और जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। बाज लोग कहते हैं कि जी हमारे पास कर्ज लौटाने के पैसे नहीं है, हम कहां से लौटाएं? मैं उनसे कहता हूं ये गाड़ी बेच दें आप। कहते हो ये गाड़ी तो हमारी जरूरत की है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। W11 से आपकी जरूरत, रक्शे टैक्सी से आपकी जरूरत पूरी हो सकती है, कर्ज आपको गाड़ी बेच के अदा करना पड़ेगा। बाज लोग कहते हैं हम कैसे हम कर्जा अदा करें, 1 करोड़ का हम पे कर्जा चढ़ गया। मैं उनसे कहता हूं आपका ये घर 2 करोड़ का है, आप इसे बेच दें, 1 करोड़ कर्जे में दें और फिर किराए पे रहे, और 1 करोड़ कारोबार में ये किसी तरह लगा दो। कहते हैं नहीं हम घर कैसे बेचें? तो ये आपके मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जानने वाले को जानता हूं, उनका कारोबार में नुकसान हुआ 1.5-2 करोड़ का, उन पे कर्जा चढ़ गया। मुझे उन्होंने आके बताया कि मुफ्ती साहब मैंने आपका बयान सुना था कि कर्जा उतारने के लिए जाती घर बेचना पड़े तो बेच दो, वरना क़यामत के दिन उल्टे लटके हुए होगे। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो घर बेच के लोगों का कर्जा अदा किया। तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि कोई एक मिसाल तो मेरे सामने आ गई और वो किराए पे आ गए, लेकिन अल्लाह ने दोबारा कारोबार में इतनी बरकत दी, दोबारा घर खरीद लिया उन्होंने। तो ये जो कहते हैं ना मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो इन लोगों का मतलब होता है मेरे अपनी पैंट की जेब में मैंने हाथ डाला है तो पैसे नहीं निकले। और भाई अपनी प्रॉपर्टी बेचो, अपना गोल्ड बेचो, अपना जेवर बेचो, अपना प्लॉट बेचो, अपना मकान बेचो, अपनी गाड़ी बेचो, फिर लोगों का कर्जा अदा करो। ये भी नहीं है तो फिर आप कह सकते हो मैं मुअस्सिर हूं, तंगदस्त हूं,
اور تنگ دست کو مہلت دینے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اللہ کہتے ہیں اگر کوئی تنگ دست بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو. اس تنگ دست کے بارے میں آج کل جو مستنڈے ہو گئے ہیں نا, اور پراپرٹیاں اور بزنس چل رہے ہیں ان کے, اور وہ کہتے ہیں میں قرضہ کہاں سے دوں, یہ تنگ دست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہوتا تھا. عورت کے چہرے پر کتنا میک اپ کرنا جائز ہے؟ جتنا چاہیں کر لیں بھائی. باقی یہ کہ تغییر خلق اللہ, یعنی ایسا فیشن جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہو, وہ حرام ہے, ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا یا دونوں دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے کے لیے دانت گھسوا دینا, یا ایسے بال بنانا جو آگے کوہان کی طرح بال نکلے ہوئے ہوں, یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. لیکن جو میک اپ ہوتا ہے وہ تو میک اپ ہے, وہ جائز ہے. غیر مسلم کمپنی میں ملازمت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے اگر آپ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ حرام نہ ہو. غیر مسلم کمپنی میں اگر آپ کے ذمے شراب بیچنا ہے تو وہ تو مسلم کمپنی میں بھی حرام ہے. تو اسلام اس کو نہیں دیکھتا کہ آپ غیر مسلم کمپنی میں ہیں یا مسلم کمپنی میں. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام, یعنی جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا بیچنے میں تعاون کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. سسرال والے ظالم ہو اور شوہر بھی ظالم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی گزارنی چاہیے یا ڈیورس لے لینی چاہیے؟ دیکھیں, ہمیشہ زندگی اس اصول پہ گزاری جاتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. یہ دنیا جنت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی, ہر عورت بالکل ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہو, کوئی زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے کہ دو غم میں سے بڑا غم کون سا ہے. تو سسرال یا شوہر ظالم ہے تو آپ اگر ڈیورس لیں گی تو کوئی ٹھکانہ ملے گا آپ کو؟ لڑکیاں فوراً کہتی ہیں ہم جاب کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے, جاب کرنے کے بعد آپ کی عزت محفوظ رہے گی؟ جب ملازمت میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا یہ لڑکی ڈیورس طلاق یافتہ ہے تو شادی وادی کوئی نہیں کرتا, اس کی عزت سے کھیلتے ہیں لوگ. اب لبرل انٹیاں تو کہیں گی کیا ہو گیا عزت سے کھیل لیا. تو بھائی اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے, عورت کی بہت بڑی توہین ہے یہ کہ کوئی نکاح کے بغیر اس کے قریب آئے. تو اس لیے آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ رہنے میں زیادہ نقصان ہے یا علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے. اگر رہنے میں کم نقصان ہے, علیحدگی میں زیادہ نقصان ہے, تو پھر رہ لیں, آپ گزارا چلائیں, دنیا مسافر خانہ ہے. اور اگر علیحدگی میں آپ کو زیادہ یعنی کم نقصان ہوگا, رہنے میں زیادہ نقصان ہے, تو پھر علیحدگی کی طرف جائیں آپ. یہ جب ہے جب مان لیا جائے کہ شوہر اور سسرال واقعی ظالم ہیں بھی, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں, وہ دونوں طرف کی بات سن کے فیصلہ کریں کہ واقعی وہ ظالم ہیں بھی یا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم ناسمجھی میں کسی کے عمل کو ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ظالم ہے, لیکن سمجھدار آدمی ان کو سمجھائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیوی ظالم نہیں ہے, یہ تو عین عادل ہے. تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کریں, سمجھدار لوگوں کو بیچ میں ڈالیں, وہ دونوں کی بات سنیں, پھر وہ فیصلہ کریں واقعی ظالم ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو یا عید کے موقع پر مردوں کی روحیں آتی ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ مردوں کی روحیں آتی ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ انسان مر جائے اس کی روح دنیا میں آئے گی؟ نہیں جی, روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا میں نہیں آتی, وہ وہیں رہتی ہیں, ان کو وہیں رہنے دیں, دنیا میں نہیں آئیں گی وہ. آپ جمعرات یا عید کو نہیں آتی, وہ اپنا قبر میں ہی رہتی ہیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں جو بھی عبادت کرتی ہوں اس میں اپنے شوہر کی نیت بھی کر لیتی ہوں, تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اللہ سے اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا. باقی بہتر یہی ہے کہ آپ شوہر کے لیے دعا مانگا کریں, مغفرت کی, اور صدقات و خیرات کیا کریں, یہ زیادہ افضل ہے. اچھا, روزے میں ہینڈ پریکٹس کرنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور رمضان کا روزہ ہے تو گناہ کبیرہ ہے یہ, کیونکہ روزہ توڑ دیا آپ نے, لیکن اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا, اور قضا بھی واجب ہوتی ہے. اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور والد صاحب پر کافی سارا قرضہ ہو تو کیا وہ قرض اولاد کے ذمے ہے؟ اگر والد صاحب نے وراثت چھوڑی ہے اتنی کہ جس سے وہ قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ کے ذمے ہے کہ وراثت میں سے قرض ادا کریں. لیکن اگر والد صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے. دے دیں تو اچھی بات ہے, نہیں دیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس وہ پھر قیامت کے دن ابا جانے اور قرض جنہوں نے دیا تھا وہ جانے. بار بار زنا کرنے والے مرد کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ بار بار توبہ کرے وہ, اور ہر دفعہ عزم کرے, پکا ارادہ کرے آئندہ نہیں کروں گا, اور گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کرے. بعض دفعہ لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر انہی گناہ کے مواقع پہ جا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر زنا کی عادت پڑی ہے تو کیوں جاتا ہے زنا کے قریب؟ لڑکیوں سے دوستیاں ہوں گی تو پھر دوستیاں ختم کرے بھائی, ان کے نمبر بلاک کرے. تو یہ ادھوری توبہ ہے کہ آپ نے توبہ کی اور لڑکیوں کے نمبر بلاک نہیں کیے آپ نے, اور انہی طوائف خانوں کی گرد گھوم رہے ہوتے ہیں آپ اور کہتے ہیں میں تو توبہ کر چکا ہوں. تو توبہ کہاں ہے یہ؟ تو اللہ کا اصول تو یہی ہے کہ بار بار بھی اگر گناہ ہو جائے آپ بار بار توبہ کریں گے, اللہ توبہ قبول کرے گا, لیکن توبہ کہتے کس کو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کیا جائے, تبلیغ میں بھی وقت لگایا جائے, نکاح بھی کیا جائے, ایک نکاح سے زنا نہیں چھوٹ رہا, کثرت نکاح کی طرف آئیں اور توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. جب گناہ ہوتا ہے کچھ صدقہ خیرات کریں, کچھ سزا دیں اپنے آپ کو, تو اسباب اختیار کریں توبہ پہ قائم رہنے کے. تو یہ اسباب آپ اختیار کریں گے یا جو بھی ہے جس کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے, تو انشاءاللہ یہ زنا کا جو گناہ ہے یہ چھوٹ جائے گا. باقی یہ زنا کرنے والے کو دنیا میں بھی پھٹکار ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے, اس کا گھریلو زندگی بالکل خراب ہو جاتی ہے اور پھر بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے ایسے لوگوں کا. میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی دادی شیعہ اور دادا سنی تھے اور والدہ شیعہ اور والدہ سنی اور وہ لڑکی خود سنی ہے, تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ سنی ہے, لڑکی بھی سنی ہے, تو شادی کر لیں بھائی, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرے تو کیا اس لڑکی پر بھی حد لگے گی اور اس لڑکے کی شرعی سزا کیا ہے؟ کوئی زبردستی کرے تو حد نہیں ہوتی لڑکی پہ, پھر حد صرف لڑکے پہ جاری ہوتی ہے. اگر کمارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن زبردستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عورت کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زنا کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اگر واقعی زبردستی ہوئی ہے تو پھر اس میں عورت پر گناہ نہیں ہے. قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے, لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اگر انسان مر جائے اور اسے فوراً دفنایا نہ جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب وہیں شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, یہ جو قبر میں دفنانے کا حکم ہے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب, قبر میں سوال جواب ہوتا ہے, تو اس قبر سے برزخی قبر مراد ہے. اگر کسی کو اس مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہاں ہوگا, اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو پانی میں ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. کبھی قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. اور فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور داخل کہاں کیا؟ آگ میں. تو اس کے لیے قبر کا عذاب پانی میں ہی شروع ہو گیا تھا. تو اگر کسی کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد قبر میں نہیں دفنایا جائے تو جہاں ہو وہیں پر ثواب اور عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم نے اپنی شادی پر اپنے دوست سے 20,000 روپے ہدیہ لیے, اب جب اس کی شادی ہوگی تو ہم 1500 دیں گے, کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ جی بالکل سود میں آتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر 100% نہیں, اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں, تو کہنے کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے ہماری جب شادی ہوگی تم نے لوٹانے ہیں. تو حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا, العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت مقصد کو دیکھتی ہے, آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں ہدیہ دیا, تو ہے تو ہدیہ, لیکن 1 لاکھ روپے میں دے رہے ہو تو یہ خرید و فروخت ہے, یہ بیع و شراء ہے, تو ہدیہ نہیں ہے. یہ آپ کے ہدیہ کہنے سے ہدیہ نہیں بن جائے گا وہ. تو اسی طرح جب یہ نیوتا کی رسم ہے, یہ دیا جاتا ہے شادی میں, فلانے کی شادی پہ اتنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے, ایک ایک کا نام ہوتا ہے, فلانے اتنے دیے تھے, جب اس کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی دینے پڑیں گے. تو یہ ایک طرح کا قرضہ ہی ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی نے گفٹ دینا ہی ہے تو دے کے بھول جائے, یہ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس کرے گا, اس کو بتا دے بھائی واپس نہیں چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کریں گے تو لوگ آپ کو گفٹ دینا ویسے ہی چھوڑ دیں گے. لوگ بولیں گے ہماری ایک پہ اس نے 500 دیے تھے اور جب اس کی ہو رہی ہے تو ہمیں 4 دفعہ دینے پڑ رہے ہیں, تو ریٹ بڑھ جائیں گے, سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو 4 شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہ رسم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیا جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے اس لباس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے, جیسے عورتوں کے چھوٹے کپڑے وغیرہ؟ دیکھیں, خواتین کے چھوٹے کپڑے بیچنا جائز ہے, ہاں عورت کے لیے چھوٹے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے بیچنا کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں, بیچنے والے کی طرف جو نسبت ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اس نے اتنا حصہ کور کرنے کا انتظام کیا ہے. باقی عورت باقی جسم اگر نہیں چھپا رہی ہے تو اس عورت کا اپنا قصور ہے یہ. یعنی دکاندار نے تو انتظام کر دیا, بھائی اتنا حصہ کور کرنے کا تو میں نے انتظام کیا, باقی بھی تم کر لو. تو وہ اگر عورت نہیں کر رہی ہے تو اس میں عورت کا قصور ہے. تو اس لیے کپڑے چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں وہ بہرحال بیچنا جائز ہے اور ان کی آمدن بھی جائز ہے. مفتی صاحب, مرد اپنی اصلاح کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے کروا سکتے ہیں, خواتین اس معاملے میں کیا کریں, اپنی اصلاح کیسے کروائیں؟ خواتین بھی کسی بزرگ اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں. باقی خواتین کا کسی بزرگ کی خانقاہ میں فزیکلی رہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ صرف اصلاحی تعلق قائم کریں, فون پہ ان سے بات چیت کر لیا کریں, ان کے بیانات میں آیا کریں. جو بات چیت کا مطلب ضروری بات چیت, کہ کوئی اصلاح سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فائدہ اٹھایا, تو کیا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے وہ رہا کرتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھی, کوئی بات پوچھنی ہوتی پوچھ لیتی, تو اسی سے وہ صحابیہ کے مقام تک پہنچ گئی.
تو اہل اللہ کی صحبت مردوں کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے. خواتین کے لیے اصلاح تعلق اور اپنے حوال پر مطلع کرنا اور ان سے اصلاح لینا یہ کافی ہے، اور یہی ان کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. میری ساس کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی. کوئی آپ الگ کوئی مارکیٹ میں بہو تھوڑی ہیں، جو نارمل جیسی بہو ہیں ویسی ہی ہوتی ہیں. ساس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی. میں الگ رہنا چاہتی ہوں پر شوہر نہیں مانتے، اور وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتے. اس بات پر میں کے آ گئی ہوں ناراض ہو کر، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. بعض دفعہ مرد مجبور ہوتا ہے کہ لوتا بیٹا ہے، وہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو، کہاں رکھے گا. اور بعض دفعہ مرد کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہوتی، ارننگ نہیں ہوتی، وہ الگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اب مجھے آپ کے پورے احوال معلوم نہیں ہے. پھر ساس کا ظلم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کس نوعیت کا ظلم کر رہی ہیں، یہ ساری باتیں جانے بغیر میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. مفتی صاحب غصہ کیسے کم کریں؟ میں 35 سال کی ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے. میرے 3 بچے ہیں اور وہ غصہ سارا بچوں پر اترتا ہے، کیا کروں؟ دیکھیں غصے کے 2 اسباب ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس کا روحانی سبب ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی فزیکلی کوئی میڈیکلی سبب ہوتا ہے. روحانی سبب تو یہ ہوتا ہے تکبر بہت ہے، خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے، ہر وقت چڑچڑاپن دماغ میں، خود بھی ٹینشن دوسروں کو بھی ٹینشن. تو ایسی صورت میں جب آپ کو غصہ آیا کرے اپنے آپ کو سزا دیں. آپ جب بھی غصہ آئے کوئی صدقہ کریں. آپ بولیں جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں غصہ جاری کروں گی، میں 6 رکعت نفل نماز پڑھوں گی یا 4 رکعت نفل یا 10 رکعت نفل. تو آہستہ آہستہ جب اپنے آپ کو سزا ملے گی نا تو آہستہ آہستہ غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو جب ہے کہ جب دماغ ہی خراب ہے نا کسی کا، یعنی خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن. اور بعض دفعہ اس کے جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی یا باڈی کمزور ہے، تو ڈاکٹر کو بتائیں، کوئی وہ بتائے گا بھائی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. بعض دفعہ خون کی کمی سے یا ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہوتی یا بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو خام خواہ میں بلا وجہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی پکتا رہتا ہے. نیند پوری نہ ہونے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. کوئی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو فزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو. کوئی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں یا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ. اور کوئی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا. ورنہ غصہ کم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا کریں کہ کیوں غصہ آ رہا ہے اور اس سے اپنی صحت ہی کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب غصہ آئے اپنے آپ کو سزا دیں، یعنی غصہ اترنے کے بعد سزا دیں. کیا میں اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں اگر آپ کے ماموں واقعی غریب ہیں؟ آپ کو ماموں نہیں بنا رہے، وہ بعض دفعہ ماموں بنا رہے ہوتے ہیں، غریب ہوتے نہیں ہیں. واقعی غریب ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مچھلی پکڑ کر بیچنا جائز ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل مچھلیاں بک رہی ہیں وہ پکڑے بغیر بیچ رہے ہیں یا کس طرح سے بیچ رہے ہیں؟ میں سوال نہیں سمجھا آپ کا بھائی. میری گرل فرینڈ کا بچہ ہو گیا، حرام بچہ ہے، وہ حرامی ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا. پھر ہم نے شادی کر لی تو کیا بچے کے باپ کے نام میں میرا نام ہوگا؟ نہیں ہوگا آپ کا نام. گرل فرینڈ سے جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آپ بے شک اس گرل فرینڈ سے شادی بھی کر لیں تو وہ بچہ حلالی نہیں کہلائے گا. اس میں آپ کی وراثت نہیں ہوگی، وہ آپ کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہوگا. اس کا نسب سارا ماں سے چلے گا، ماں سے اس کو وراثت ملے گی اور رشتے بھی اس کے ماں سے ہوں گے. باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور باپ کے رشتوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بچے کا نسب خراب ہو جاتا ہے. اسلام زانی کو باپ نہیں مانتا، خوب سمجھ لیں. یورپ کا کلچر ہے کہ گرل فرینڈ سے ہو یا بیوی سے ہو کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں بچہ بیوی سے ہوگا تو حلال ہوگا، آپ اس کے باپ ہوں گے. گرل فرینڈ سے ہو گیا تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں، نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی نہ آپ کی وراثت اس کو ملے گی، نہ آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں، اس کو ماں کا نام دیا جائے گا. عرفان صاحب دبئی سے، مفتی صاحب آپ نے ایک جگہ کہا کہ شیطان دیندار شخص کو دعا سے ہٹا کر وظائف پر لگا دیتا ہے، تو ہمارے بہت سے اولیاء کرام وظائف پر پڑھا کرتے تھے، کیا وظائف دعا نہیں ہوتے؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں وظائف کا منکر نہیں ہوں، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ وظائف نہ پڑھا کرو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل وظائف کو لوگوں نے زیادہ مسلط کر لیا، دعاؤں کو بھول گئے ہیں. باقی وظیفہ پڑھنا بذات خود جائز ہے، لیکن شیطان نے آپ کو ایک افضل کام سے ہٹا کے ایک کم افضل پہ لگا دیا. اگر آپ ہٹے نہیں ہیں، دعاؤں کا معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے میں نے کہا ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے؟ قرآن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک کر نہیں سکتی، اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. تو اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، بھائی وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. کیا فرض نماز کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنے کی جگہ تبدیل کرنا ضروری ہے؟ اگر جگہ تبدیل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد سلمان منصوری صاحب امروہہ سے، اگر کوئی مرد کان میں سونے کی بالی پہنے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس سے فلاں بیماری نہیں ہوتی تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ شرک تو نہیں ہے؟ شرکی عقیدہ ہی ہے، شرک تو نہیں ہے لیکن عقیدہ بہرحال شرکی ہے یہ.
اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو اللہ نے اختیارات دیے، تو پھر یہ شرک بھی ہے۔ تو مشرکوں والا عقیدہ ہے یہ، اس لیے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور مرد کے لیے سونا پہننا تو ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ڈبل گناہ ہوگا، ایک غلط عقیدے کا اور دوسرا سونا پہننے کا، اور ایسے لوگوں کو نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین حمل روکنے کے لیے جو دوا لیتی ہیں، اس سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ حمل روک کیوں رہی ہیں؟ اصل سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے لیے تو مختلف طریقے ہیں، دوا بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ کہ دوا استعمال کر کیوں نہیں ہے، حمل روکنے سے مقصد کیا ہے؟ تو حمل روکنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے، جس طرح کے لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا، خود بھی حالانکہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ماؤں نے بھی ان کو پیدا کیا ہوتا ہے، تو یہ پھر حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے، اور جس چیز کو شریعت نے ترغیب دی ہو، اس کو باعث فخر بتایا ہو، اس پہ شرمندگی محسوس کرنا یا اس نیت سے روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ حرام ہے۔ اس کا مطلب آپ کو اللہ پر اعتراض ہے اور نبی پر اعتراض ہے، آپ کو اسلام پہ اعتراض ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر ہے، اور آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے، سوسائٹی میں شرمندگی ہوگی۔ جس چیز پہ اللہ رسول نے فخر کا کہا ہو، آپ اس پہ شرمندہ ہو، تو اس پہ تو اسلام پہ ہی اعتراض ہے۔ اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے۔ اسی طرح اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو اولاد ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے، وہ تو اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے۔ باقی اگر کوئی اس لیے نسل روک رہا ہے کہ 2-3 بچے ہو گئے ہیں، اب تھوڑا وقفہ ہو جائے تاکہ ان بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے، یا یہ کہ کسی کو اولاد کا ویسے ہی شوق نہیں ہے، بدذوق آدمی ہے، یا عورت کی صحت کا مسئلہ ہے، تو پھر حمل روکنے کی اجازت ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان دو نظریوں کے ساتھ اگر کوئی نسل روکے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ باقی شریعت میں ترغیب بہرحال نسل بڑھانے ہی کی ہے۔ قرآن میں 7 منزلوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ 7 منزلیں بعض قاریوں نے عوام کی سہولت کے لیے 7 حصوں میں قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ ایک ہفتے میں قرآن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، باقی کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یہ 7 منزلیں۔